लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों को खुशामदीद कहता हूँ, आपका इस्तकबाल करता हूँ हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये लाइव क्वेश्चन आंसर की स्ट्रीम, जैसे कि आप जानते हैं, ये जो है हफ्ते में 5 दिन होती हैं और आज इस हफ्ते का पहला दिन है। इंशाअल्लाह आज से लेकर के लगातार 5 दिन यानी वेडनेसडे तक हम आपके साथ होंगे। आपके सवालात हम जो है उसके जवाबात किताब व सुन्नत की रोशनी में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हर रोज़ रात में 8 से 9 अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे साथ होते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर भी ज़रूर जो है अपने दूसरे भाई बहनों तक भी इस खबर को पहुँचाएँ और उनको भी ज़रूर इस प्रोग्राम के साथ जोड़ने की जो है कोशिश करें आप। तो आइए आज भी इंशाअल्लाह हमारे साथ शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी जुड़ेंगे और शेख मोहतरम आपके सवालात के जवाबात देंगे। आइए शेख को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं शेख? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह शेख। शेख अगर आपकी इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। तो मैं जैसे कि आपको बता दूं, हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है। इस लिंक से आप डायरेक्ट हमारे साथ ज्वाइन हो करके सवालात कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो आइए आज के सबसे पहले गेस्ट है अबू अब्दुर्रहमान, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। शेख मेरा सवाल था दावत के मुताबिक, जैसे कि एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है कि अगर आपको एक आयत भी मालूम है तो लोगों तक पहुंचा दो। तो अगर जैसे मैं आलिम नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान को तर्जुमे से पढ़ा है, हदीस वगैरह पढ़ी है, तो क्या मैं अगर कोई इंसान है उसको इस्लाम का नॉलेज नहीं है तो उसको मैं पहुंचाना चाहता हूँ, तो उसको मेरे को पहुंचाना है, हदीस से मालूम पड़ रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते नहीं आप लोग आप आलिम नहीं हो, आप कुछ नहीं बता सकते, आप नहीं बात कर सकते, ऐसा तो उससे इसमें थोड़ा वो हो जाता है। क्या हम कुछ भी नहीं बात कर सकते अगर हम आलिम नहीं है? ये जो हमारी जो बेसिक्स है, कोई हमसे पूछे कि नमाज में कितनी रकातें हैं, वितर कैसा पढ़ना है, ये सब भी नहीं बता सकते हैं अगर हम आलिम नहीं है तो। जज़ाकल्लाह खैर। वाज़ेह है जो अबू अब्दुर्रहमान का सवाल। जी शेख। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई का सवाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के बारे में है। आपने फरमाया कि बल्लिगु अन्नी वलो आया, कि मेरी जानिब से जो भी हुक्म तुम्हें मालूम है उसे पहुंचा दो, चाहे एक आयत ही क्यों ना हो। सवाल बेसिकली भाई का ये है कि अगर कोई हुक्म हमें मालूम है तो क्या हम कोई आलिम दीन नहीं हैं, क्या इसके बावजूद हमारे लिए जायज़ है कि हम दूसरों को वो हुक्म बताएं, या हमारे लिए जायज़ नहीं है, हमें इसकी इजाज़त नहीं है? इसका जवाब ये है कि देखिए, शरीयत के जो अहकाम हैं उन अहकाम में इज्तिहाद करने या उन अहकाम को जानने के कई लेवल होते हैं। अगर कोई हुक्म आपको बिल्कुल सराहत और वदाहत के साथ मालूम है, उसमें किसी शक और शुबहा की गुंजाइश नहीं है, आपने उसे किसी आलिम से हासिल किया है और आपको पहुंचाने का तरीका भी मालूम है, आपको ये मालूम है कि आप उसमें गलती नहीं करेंगे, तो उतना हुक्म आप नकल कर सकते हैं। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर गौर कीजिए। आपने फरमाया बल्लिगु अन्नी, तो सबसे पहले तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी जानिब से पहुंचा दो। अब हमें गोया की दावत के काम में ये जानने की जरूरत है कि क्या ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है या किसी और की बात है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी हदीसें हैं जो ज़ईफ हैं, मौजू हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दी गई हैं। बहुत सारे ऐसे अहकाम हैं जो शरीयत की तरफ मंसूब कर दिए गए हैं, लेकिन वो सही नहीं है। तो सबसे पहले आपके पास इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि आप ये जान सको, ये फर्क कर सको, ये तमीज कर सको कि क्या ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, क्या ये शरीयत का हुक्म है या नहीं। उसके बाद पहुंचाने का दर्जा आता है कि पहुंचा दो। जाहिर है दावत के कुछ तरीके भी होते हैं,
ان طریقوں کا علم بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ دعوت کے اندر حکمت کا اسلوب اختیار کرنے کی بات کی گئی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ تو یہ جو حکمت کا اسلوب ہے، دعوت کے جو اسالیب ہیں، ان اسالیب کا علم بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اور یہ جو باتیں میں نے کیا، یہ ساری باتیں یا یہ سارے احکام ایک مرتبے کے نہیں ہیں، ایک درجے کے نہیں ہیں۔ مثلا ایک مسئلہ ہے جس کا ابھی بھائی نے اپنے سوال میں ذکر کیا کہ ظہر کی نماز 4 رکعت فرض ہے، یہ ہر مسلمان کو معلوم ہے۔ اب آپ اتنی بات پہنچا سکتے ہو، آپ سے کوئی پوچھے ظہر کی نماز کتنی رکعت فرض ہے، آپ اس کو بتا سکتے ہو کہ 4 رکعت فرض ہے۔ لیکن اگر وہ ان رکعات کی تفصیلات، نماز کے صفات کی تفصیلات، بہت سارے جو مسائل ہیں، دقیق مسائل، ان کے بارے میں آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ اس کے لیے آپ کے پاس شریعت کا علم، شریعت کے اصول، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ لہذا آپ صرف نقل کر سکتے ہو۔ اگر کوئی آدمی عالم دین نہیں ہے، اسے شریعت کے اصول کا علم نہیں ہے، تو وہ نقل کر سکتا ہے، اور بلا شبہ یہ نقل کرنا بھی دعوت ہے۔ لیکن اپنی جانب سے وہ کہیں پر کوئی اجتہاد نہیں کر سکتا، کیونکہ اجتہاد کرنے کا وہ اہل نہیں ہے۔ اجتہاد کرنے کے لیے شریعت کا علم ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی ایسا آدمی دعوت کا کام کر رہا ہے، اب اگر اس نے اسٹیج لگایا یا سوشل میڈیا پر آیا اور لوگوں کو دین کی دعوت کر رہا ہے، ظاہر ہے ایسی صورت میں اس کے پاس سوالات بھی آئیں گے۔ اس کے پاس صرف یہ سوال نہیں آئے گا کہ کتنے وقت کی نمازیں فرض ہیں یا کون سی نماز کتنی رکعت ہے، اس کے پاس صرف یہ سوال نہیں آئے گا۔ اس کے پاس یہ بھی سوال آئے گا کہ نماز کے کون سے ارکان ہیں، نماز کی کون سی شرطیں ہیں، نماز کے کیا واجبات ہیں، کیا مستحبات ہیں، نماز کے اندر کوئی غلطی ہو گئی تو کیا کریں گے، اس کا کیا حل ہے۔ یہ سارے سوالات بھی اس کے پاس آئیں گے۔ اب اگر کوئی کسی آدمی نے اپنے آپ کو منصب دعوت کے لیے لوگوں کے سامنے کھڑا کیا ہوا ہے، تو کیا وہ ان تمام چیزوں کے لیے تیار ہے؟ لہذا اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ انسان کو اپنا مقام، اپنا مرتبہ، اپنی حیثیت، اپنی لمٹ، اپنی حد کا اگر اس کو علم ہے اور اس حد میں رہتے ہوئے وہ دعوت کا کام کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسے ابھی ہم سے آپ یہ بات سن رہے ہیں، آپ نے اس کو کہیں پر نقل کر دیا، یہ بھی دعوت کا کام ہے، لیکن آپ نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ لہٰذا اگر کوئی عالم دین نہیں ہے تو اسے شریعت کے مسائل میں، اس کے احکام میں اجتہاد کرنے کا حق نہیں ہے، وہ نقل کر سکتا ہے۔ اب اس کے آگے کا اگر کوئی سوال آتا ہے تو پھر وہ کہتے بھائی مجھے اس کا علم نہیں ہے، مجھے جتنا میں نے کسی عالم سے سنا تھا میں نے اتنا بتا دیا۔ اور ایک آخری بات اور وہ یہ کہ کئی دفعہ کسی مسئلے کو نقل کرنے میں بھی اگر کوئی عام آدمی ہے تو اس سے غلطی ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس مسئلے کی حقیقت، اس کی پیچیدگیاں اور اس کی باریکیوں کا علم اسے نہیں ہے۔ اس نے عالم دین سے کوئی مسئلہ سنا، اب وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اس کو مکمل سمجھ لیا ہے، وہ اپنی سمجھ کے مطابق سوچ رہا ہے کہ مجھے مکمل اس کا علم ہو چکا ہے، جبکہ وہ غلط سمجھا ہے۔ جب کسی عالم دین کے سامنے وہ بیان کرے گا تو پتہ چلے گا کہ فلاں فلاں پوائنٹ پر اس سے غلطی ہو رہی ہے، تو کیا وہ اس بات کے لیے تیار ہے؟ ظاہر سی بات ہے ایک عام آدمی ان چیزوں کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہذا سب سے اہم بات جو یہاں پر ہے وہ یہ کہ اگر کوئی عام آدمی دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ آپ علماء کے ویڈیوز لوگوں کو شیئر کریں، دین کے جو موٹے موٹے مسائل ہیں، کوئی آدمی کسی حرام کام میں ملوث ہے آپ اس کو روکیں، کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے آپ اس کو نماز کی طرف بلائیں، کسی آدمی کے اندر کوئی شرکیہ عمل پایا جا رہا ہے آپ اس کو روکیں۔ لیکن جب اس کی تفصیلات کا مسئلہ آتا ہے تو ان تفصیلات میں جا کر کے اسے گفتگو کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ قدم قدم پر غلطیاں کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے، میں ایک بات کئی بار کہتا ہوں کہ دعوت کے عمل کو بھی اس زمانے میں گلیمر کا ایک طریقہ بنا لیا گیا ہے۔ ظاہر ہے انسان کی فطرت میں یہ چیز ہوتی ہے، شہرت اور جو ہے
اس کا نام ہونا یا لوگوں کے درمیان یہ معروف ہونا کہ فلاں انسان داعی ہے، عالم ہے. جب انسان دعوت کے میدان میں جاتا ہے کوئی عام آدمی تو اپنی حد پر وہ رک نہیں پاتا ہے. عین ممکن ہے کہ وہ حد کو کراس کرے گا. اگر کوئی کسی آدمی کو اپنے نفس پر اتنا کنٹرول ہے، اس کو اپنی لمٹ معلوم ہے، تو ایک عام آدمی دعوت کا کام کر سکتا ہے اپنی حد میں رہتے ہوئے. جی جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ. جی ابو عبد الرحمن بھائی، بات آپ کے لیے واضح ہو گئی ہوگی. جی شیخ، ایک اور سوال تھا اگر آپ اجازت دیں تو. جی ایک مشورہ تھا سر شیخ، مطلب جیسے جی میں الحمدللہ ابھی جو مطلب میری جو سیلری آتی ہے شیخ، تو جی میرا ایکچولی میری والدین کا انتقال ہو گیا تھا. تو میرا جی ارادہ تھا کہ ہر مہینے میں 5,000 یا کچھ بھی ہوگا تھوڑا اماؤنٹ میں نکال کے انشاءاللہ ان کے نام کا میں صدقہ کروں گا. لیکن جی جیسے میرے پاس ابھی 4-5 مہینے سے جمع ہو گیا 20-25 ہزار روپیہ، لیکن بھائی تھے ان کو ضرورت تھی پیسے کی کیونکہ ان کو کچھ قرض ورض دینا تھا. تو شیخ آپ کا مشورہ ہے تو مطلب کیا کروں، اس کو میں بھائی کو دے دوں یا کہ میں ان کو کیا مسجد وغیرہ میں ابا اماں کے نام کے دے دوں، بہتر کیا رہے گا؟ اگر آپ کے بھائی محتاج ہیں تو دیکھیے، اگر کسی اجنبی آدمی پر آپ صدقہ کرتے ہو تو آپ کو صدقے کا اجر ملے گا، صرف صدقے کا. لیکن اگر آپ اپنے کسی قریبی پر صدقہ کرتے ہو تو آپ کو 2 طرح کا اجر ملے گا. ایک تو صدقے کا، دوسرا صلہ رحمی کا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ہے. تو آپ کا بھائی اگر غریب ہے، محتاج ہے، اور آپ اس کو اپنے والدین کی جانب سے اس پر صدقہ کرتے ہو تو آپ کو 2 اجر ملے گا، ایک تو صدقے کا، ایک صلہ رحمی کا. لہٰذا آپ کا بھائی یا آپ کا کوئی بھی قریبی اگر محتاج ہے، پریشان حال ہے، آپ صدقہ کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ اس پر صدقہ کرو، یہ زیادہ افضل ہے. بہت بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر. اگلے گیسٹ ہے امن، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. امان جی امان صاحب، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ امان، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ ٹھیک ہے، یہ میوٹ ہو گئے بھائی آپ. ہاں فرمائیں. شاید آپ کا نیٹ ورک ایشو ہے بھائی، جس کی وجہ سے آپ انمیوٹ کر کے بھی آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. آپ ایک مرتبہ جو ہے ریموو ہو کر کے دوبارہ جوائن ہو جائیں انشاءاللہ. ایک اور مرتبہ آپ جوائن کریں تو شاید آپ کی آواز کلیئر ہو جائے. ایس رحمان، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. جی ایس رحمان، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، آپ میوٹ ہیں، انمیوٹ کر کے اپنا. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو فرمائیں. جی شیخ، میرا سوال تھا کہ وہ 2 آدمی کے بیٹے بیٹی کی جو شادی ہوتی ہے، اس کے بیٹے بیٹی کی شادی اگلے آدمی کے بیٹے بیٹی سے ہوتی ہے، تو کیا یہ جائز ہے اسلام میں؟ جی ٹھیک ہے، میں واضح ہے سوال. سوال نہیں سمجھ سکا شیخ، سوال کیا یہ کہہ ہے رہے ہیں؟ شیخ، سوال یہ ہے شیخ کہ 2 لوگ ہیں، ان کا بیٹا، ان کی بیٹی، ان کا بیٹا، ان کی بیٹی، اس طرح سے نکاح کرنا جائز ہے کیا؟ جو ادلا بدلی جس کو کہتے ہیں. جی 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 شیخ. دیکھیے بہن، ہماری شریعت میں اس کو نکاح صغار کہا جاتا ہے. نکاح صغار کا مطلب یہ ہے کہ 2 انسان ہیں، ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی آپ کے بیٹے سے کر دوں گا اس شرط پر کہ آپ بھی اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے پر کر دیں. اگر دونوں آدمی یہ شرط رکھ رہے ہیں آپس میں شادی کرتے وقت، یعنی ایک شادی دوسری شادی کے ساتھ مشروط ہے، اگر شرط کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا شغار فی الاسلام، زمانے جاہلیت کے اندر نکاح کی جو شکلیں پائی جاتی تھیں اور جسے اسلام نے آ کر کے باطل قرار دیا، انہی میں سے شادی کی ایک شکل یہ بھی ہے. جی شیخ. اگر باقاعدہ شرط کے ساتھ ادلا بدلی کیا جا رہا ہے شادی میں تو یہ جائز نہیں ہے. ہاں البتہ مان لیجیے پہلی شادی طے ہوئی، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی طے کیا،
شادی طے ہو گئی، کوئی شرط وغیرہ نہیں ہے. اس کے بعد دونوں کو لگا کہ مجھے اس کی بیٹی بھی اپنے گھر لے آنا چاہیے. اس نے وہاں پر پرپوزل رکھا اور اس نے ایکسپٹ کر لیا، کوئی شرط وغیرہ نہیں ہے، بس پرپوز کیا، سامنے والے نے ایکسپٹ کر لیا بغیر کسی شرط کے. تو یہ شغار نہیں ہے، یہ جائز ہے. شغار وہ ہے جس میں باقاعدہ شرط رکھی جائے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی آپ کی بیٹی سے اس شرط کروں گا کہ جو ہے آپ بھی میری بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کریں. اگر یہ شرط ہے تو یہ ناجائز ہے، اور اگر بغیر شرط کے دو طرف سے شادیاں ہو رہی ہیں تو جائز ہے. جی جزاک اللہ خیر شیخ. جی سسٹر. جی ان کی بھی اپنی پسند ہے اور ان کی بھی اپنی پسند ہے، کوئی شرط وغیرہ نہیں. اگر شرط نہیں ہے تو پھر یہ جائز ہے، تب یہ شغار ہے ہی نہیں. جی شیخ ایک اور سوال کر سکتی ہوں؟ جی اس میں مہر کا نہ ہونا ضروری ہے کیا شیخ شغار ہونے کے لیے؟ نہیں، ہاں یہ ایک مسئلہ ہے، آپ نے اچھا یاد دلایا. بعض علماء نے کہا ہے کہ اس ادلا بدلی والی شادی میں اگر مہر نہ ہو تو ناجائز ہے، مہر ہو دونوں طرف سے تو جائز ہے. یہ بعض علماء نے کہا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے. چاہے مہر ہو یا نہ ہو، مہر کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. مطلق طور سے اگر شرط کے ساتھ ادلا بدلی ہو رہی ہے تو یہ ناجائز ہے. جی 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 جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم. جی شیخ جزاک اللہ خیر. ایک اور سوال کر سکتی ہوں شیخ؟ میں ایک اور سوال کر سکتی ہوں کیا؟ جی جی کر لیجیے. جی یہ بچے کے ٹوائے کے تعلق سے ہے کہ اگر بچوں کو کھلانے کے لیے کوئی جانور کا فوٹو وغیرہ ہوتا ہے وہ لا سکتے ہیں کیا، یا پھر ٹیڈی بیئر سب جو ہوتا ہے وہ گھر میں رکھ سکتے ہیں بچے کے کھلونے کے لیے؟ ہاں بچوں کے کھلونوں کے لیے لا سکتے ہیں. بچوں کے مسئلے میں ہماری شریعت میں تصویر کے معاملے میں آسانیاں ہیں، بچوں کے مسئلے میں، بڑوں کے لیے نہیں، بچوں کے لیے. اس لیے بچوں کے لیے ڈال وغیرہ لانا یا کوئی ایسا کھلونا جس میں تصویر ہے یہ جائز ہے. اور اس کی دلیل وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جو انہوں نے گھوڑا بنایا تھا اور گھوڑے کی گڑیا جیسے بچیاں بناتی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی نکیر نہیں کیا. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. شیخ اس میں ایسی ڈال وغیرہ کا استعمال کرنا کہ جو مطلب بچے کے اخلاق کو جیسے خراب کرنے والی ہو، جس میں پورے جسم کی حیت وغیرہ بنی ہوتی ہے. جی بالکل، بہت اچھا آپ نے یاد دلایا. دیکھیے ظاہر ہے اجازت اس شکل میں ہے جب اس کے اندر کوئی شرعی مخالفت نہ ہو. اگر وہ ایسی ڈال ہے جو بچی کو یا بچے کو بے حیائی کی طرف لے جا رہی ہے، ایسی تصویر ہے جو بے حیائی کی طرف اس کے اخلاق کو خراب کر رہی ہے، تو ظاہر ہے پھر اس کے اندر گویا کہ ایک زائد چیز ہو گئی، تو پھر وہ ناجائز ہوگی وہ چیز. جی 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 شیخ جزاک اللہ خیر. باقاعدہ شیخ سلف نے کئی علماء نے ایک اہم نقطہ اس میں ذکر کیا ہے کہ ہماری شریعت نے خاص طور سے بچوں کے لیے اور خصوصاً بچیوں کے لیے ڈال وغیرہ کی اجازت اس لیے دی ہے کہ اس میں بچوں کی تربیت ہوتی ہے، بچیوں کی تربیت ہوتی ہے. ایک بچی ہے جو گڑیا بناتی ہے، اس کے ساتھ کھیلتی ہے، ظاہر ہے عورت کی فطرت ہوتی ہے چھوٹے بچوں کا خیال رکھنا، یہ عورت کی فطرت میں شامل ہے. اگر کوئی عورت فطرت سے ہٹی ہوئی نہیں ہے تو سلیقہ تہذیب یہ عورت کی فطرت میں ہوتی ہے. آپ کہیں پر بھی اس بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. کئی دفعہ آپ بچوں کو دیکھیں گے غیر مہذب ہوں گے، چیزوں میں ترتیب نہیں ہوگی، لیکن بچیاں بچپن سے چیزوں کو ترتیب سے رکھنا، سلیقے سے رکھنا، یہ ساری فطرت عورت کی فطرت میں داخل ہے. تو بچی جب گڑیا سے کھیلتی ہے تو ایک طرح سے اس کی تربیت ہوتی ہے کہ بچوں کا کس طرح سے دھیان رکھنا ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کو کئی سارے علماء نے بیان کیا ہے اس کے فوائد میں. تو بہرحال گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ اس سے بچے کا اخلاق صحیح ہونا چاہیے, اس کے اخلاق پر اچھا اثر پڑنا چاہیے, نہ کہ کوئی ایسی چیز ہو جس سے جو مخرب اخلاق ہو. جزاک اللہ خیر شیخ, بارک اللہ فیکم. بہت بہت شکریہ سسٹر ایس رحمان. امید ہے آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات ملے ہوں گے. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ سسٹر ہینا کو ایڈ کر رہا ہوں. سسٹر ہینا, آپ اپنا سوال کر سکتی ہیں. جی سسٹر ہینا, آپ میوٹ ہیں. جی فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ, مجھے یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ اکثر اور بیشتر ہم مطلب جب کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے, مطلب اسٹیٹس کے حساب سے میں بول رہی ہوں کہ اس کا اسٹیٹس زیادہ ہوتا ہے, تو ہمیں اس کی تعظیم کیسے کرنی چاہیے؟ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زوجیت میں لیا تھا کیونکہ وہ بادشاہ کی بیٹی تھی. تو اس کے بارے میں آپ مجھے تھوڑا بتائیں گے؟ دیکھیے, تعظیم, کسی کی عزت, کسی کی تعظیم, کسی کا احترام, کسی کا ادب کرنے کے لیے ہماری شریعت نے کوئی خاص طریقے کی تعین نہیں کیا ہے کہ یہی طریقہ اپناؤ گے تبھی یہ ادب کہلائے گا. ظاہر ہے لوگوں کا ادب احترام کرنے کے لیے, تعظیم کرنے کے لیے الگ الگ سماج, الگ الگ سوسائٹی میں الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. اب اپنے سماج اور معاشرے کے اعتبار سے آپ وہ طریقہ اختیار کریں گے جس میں اس کے لیے تعظیم ہو. بس شرط یہ ہے کہ وہ تعظیم ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں شریعت کے کسی اصول کی مخالفت ہو. جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بطور مثال بتاؤں, تعظیم کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہیں, کوئی آیا, داخل ہوا, آپ کھڑے ہو گئے, تھوڑا آگے بڑھ کے آپ نے اسے سلام کیا, مصافحہ کیا. بہت ساری جگہوں پر گلے بھی ملتے ہیں, بہت ساری جگہوں پر جو ہے اپنا رخسار ملاتے ہیں جیسا عربوں کے یہاں ہے. یہ تعظیم کا ایک طریقہ ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. تعظیم کا ایک طریقہ اجمیوں کے ہاں یا یہود و نصارہ کے ہاں رائج تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ ایک بڑا آدمی ہے, جب وہ آیا اپنی کرسی پر بیٹھا, مجلس میں جتنے لوگ ہیں وہ سب کھڑے رہیں گے, جب تک وہ بیٹھا رہے گا تب تک وہ سارے لوگ کھڑے رہیں گے. اس کی تعظیم میں کوئی نہیں بیٹھے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور کہا کہ یہ طریقہ اجمیوں کا ہے, وہ اپنے بادشاہوں کے لیے اسی طرح سے کھڑے رہتے ہیں. بادشاہ یا بڑا آدمی کھڑا بیٹھا رہے گا, باقی سارے لوگ کھڑے ہو کر کے اس کی تعظیم میں کھڑے رہیں گے, بیٹھیں گے نہیں. اس سے منع فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو میں نے دو مثالیں دیا, ایک مثال میں نے دیا جو جائز ہے, ایک مثال جو ناجائز ہے. اب آپ کے سماج اور معاشرے میں تعظیم کا الگ الگ طریقہ ہو سکتا ہے. کہیں پر ملتے ہیں تو ہاتھ چومیں گے, یہ تعظیم کا ایک طریقہ ہے. کہیں پر صرف مصافحہ کرنے پر اکتفا کریں گے, کہیں پر صرف کھڑے ہو جانے پر اکتفا کریں گے. تو بہرحال آپ کے ہاں جس کو عزت اور احترام اور تعظیم کہا جاتا ہو, آپ اس طریقے سے اس کی تعظیم کریں گے, اس بات کی رعایت کرتے ہوئے کہ کوئی ایسا طریقہ نہ ہو جس سے شریعت نے منع کیا ہو. اب اگر کوئی طریقہ ہو پراپر جس کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتی ہوں تو اسے بتائیں کہ کیا اس طرح ہم تعظیم کر سکتے ہیں, کیا اس میں شرعاً کوئی قباحت تو نہیں ہے, تو پھر اس کے بارے میں بتایا جائے. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. سسٹر ریموو ہو گئے ہیں یہاں سے. اس کے بعد میں امن کو ایڈ کر رہا ہوں, امان کو ایڈ کر رہا ہوں. امان جی السلام علیکم. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, آپ کو آواز آ رہی ہے میری ابھی؟ جی جی آ رہی ہے. جی شیخ, میرا سوال یہ تھا, ایکچولی تھوڑا سچویشن بیس کوشچن ہے میرا. رمضان کے 23 رات سے لفظ ہمارے گھر کے پاس جو مسجد ہے وہ مسجد ایسی ہے جس میں ہم آرام سے مطمئن طریقے سے نماز پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہاں کے امام کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے. باقی جو گھر کے پاس اور مسجد ہیں تو وہ حناف کی ہیں, وہاں پر ہم نماز بہت مشکل سے پڑھ پاتے ہیں. ہمارا جو پورا گروپ ہے لڑکوں کا, تو ان کو بڑی دقت پیش آ رہی ہے. اب دقت وہ اس لیے پیش آ رہی ہے کیونکہ جس مسجد میں نماز پڑھتے تھے اس میں 3 قبرستان ہیں مسجد کے پاس, ٹھیک ہے. تو جو مسجد ہے, جو مسجد کے 2 قبرستان ہیں, اس کے جو انٹری ہے وہ باہر سے ہے, ٹھیک ہے. اور ایک چھوٹا سا جو قبرستان ہے اس کی جو انٹری ہے وہ مسجد کے مین گیٹ کے اندر سے ہے, یعنی کہ مسجد کے اندر سے.
تو وہ 27ویں رات جو تھی رمضان کی، تب سے ہم نے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھی ہے. تو ہماری جماعت کے جاننے والے ہیں اور ایک شیخ بھی ہیں رامپور کے اتر پردیش میں سے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہاں پر نماز مت پڑھو، کیونکہ جہاں قبر ہوتی ہے وہاں پر جو ہے نماز نہیں ہوتی ہے. اور ایک حدیث بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ. تو آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے، یا پھر جی شیخ بھائی کا سوال یہ ہے کہ ان کے یہاں ایک مسجد ہے اور اصل میں سمجھیے قبرستان ہے دو، یعنی ایک جو مین قبرستان ہے جو بڑا، اس کا گیٹ باہر سے ہے، لیکن ایک اور جو تین چھوٹا قبرستان ہے، تین قبرستان ہے. تین قبرستان ہے. بہرحال ایک جو چھوٹا قبرستان ہے اس کا انٹرنس مسجد کے اندر ہے، یعنی مسجد کی باؤنڈری کے اندر ہے قبرستان میں داخل ہونے کا. تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس میں نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی. دیکھیے میں مطلب وہ کیفیت جغرافیائی اعتبار سے ٹھیک سے نہیں سمجھ سکا، لیکن ایک اصولی بات یاد رکھیں کہ اگر وہ قبرستان مسجد کے دائیں ہے یا بائیں ہے. میری آواز آ رہی ہے شیخ؟ جی شیخ آ رہی ہے. اگر قبرستان مسجد کے دائیں ہے، یعنی مسجد کی جو دائیں طرف کی دیوار ہے اس دیوار کے پیچھے ہے، یا مسجد کے بائیں طرف کی جو دیوار ہے اس کے پیچھے ہے، یا قبلہ کی طرف جو مسجد کی دیوار ہے اس کے پیچھے ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. قبرستان اندر نہیں ہونی چاہیے، یا قبرستان ایسی جگہ پر نہیں ہونا چاہیے کہ ڈائریکٹ آپ کا استقبال اس کی طرف ہو. اگر درمیان میں دیوار ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز ہے. اب ایسا ہو سکتا ہے کہ مان لیجئے مثال کے طور پر مسجد کا صحن ہے پورب سمت میں، اب صحن سے دکھن کی سمت میں ایک دروازہ کھلتا ہے جدھر کوئی قبرستان ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وہ دروازہ قبرستان میں جاتا ہے، دروازے کے باہر کی جو بھی جگہ ہے ظاہر ہے وہ مسجد کے باہر ہے، تو اگر مسجد کے باہر قبرستان ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بس مسجد کے اندر قبرستان نہیں ہونی چاہیے، یا ایسی جگہ پر ہمیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے جہاں ڈائریکٹ ہم قبرستان کا استقبال کر رہے ہیں بغیر کسی حائل کے. جی یہ شیخ تھوڑا سا میں کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو قبرستان ہے نا، چھوٹا والا جو قبرستان ہے اس کی جو انٹری وہ مسجد کے اندر تھے، لیکن اس میں باؤنڈری ہو رکھی ہے. قبرستان کی جو باؤنڈری تھے وہ ہو رکھی ہے، لیکن اس کی انٹری اندر سے مسجد کے اندر سے، اور وہ قبلے طرف نہیں ہے، پیچھے ہے بالکل، جہاں واش روم وغیرہ ہوتا ہے وضو خانہ ہے اس کی سائڈ میں رہے. کوئی حرج نہیں ہے. ابھی جیسے میں نے مثال دیا آپ کو، میں نے دکھن کی طرف مثال دیا، ساؤتھ. اب اگر پیچھے کی طرف قبرستان ہے اور جب ہم مسجد کے گیٹ سے پیچھے کی طرف نکلتے ہیں تو قبرستان میں داخل ہو جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ گیٹ کے باہر کی جو جگہ ہے وہ مسجد کے اندر نہیں ہو، باہر کی جگہ ہے. تو مسجد سے باہر قبرستان ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ ایک چیز یہاں پر اور ایڈ کریں کہ اگر وہ مسجد اس طرح سے بنی ہوئی ہے، مان لیجئے مسجد کے پچھم طرف قبرستان ہے، ظاہر ہے بیچ میں دیوار ہے، تو ہم نے کہا کہ یہ جائز ہے اگر دیوار ہے تو. لیکن اگر وہاں پر ایسے بدعقیدہ لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو ہمیں ان کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ نماز پڑھیں گے تو ان کا ارادہ، ان کی نیت قبر کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا ہوگا، یا ان کے عقیدے کے اندر کوئی خرابی آ سکتی ہے، ایسے جاہل لوگ ہیں، تو ہم منع کریں گے یہاں پر، کیونکہ یہ سدًا للذریعہ، یہ بدعت کا یا ایک حرام کام کا ذریعہ ہوگا. لیکن اگر وہاں کے لوگ جانتے ہیں، اتنا علم ہے شریعت کا ان کے پاس کہ قبر کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھنا ہے، ان کا ارادہ، ان کی نیت قبر کا اتجاہ کرنا نہیں ہے، تو اگر دیوار کے پیچھے قبرستان ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی جزاک اللہ خیر. اور دیوار کے پیچھے مطلب بالکل جو مین گیٹ ہے انٹری کا اس کے پاس ہو تو تب بھی کوئی دقت والی بات نہیں ہے. بھائی مسجد کے حدود کے اندر نہیں ہونی چاہیے قبرستان، بس آپ اتنا سمجھیں خلاصہ. مسجد کے حدود سے نکلنے کے بعد دائیں بائیں آگے پیچھے کدھر بھی قبرستان ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. بس وہ جو آخری بات میں نے ذکر کیا اس کا لحاظ ہونا چاہیے. ایسے لوگ نہیں ہونے چاہیے کہ قبر کی طرف وہ ارادہ کریں. اور ظاہر ہے ایسا اہل حدیثوں میں تو انشاءاللہ ایسا ممکن نہیں ہے. اہل حدیث الحمدللہ کم سے کم توحید اور شرک کے بارے میں تو جو ہے اتنی بیداری ہے کہ وہ ایسا کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
اس کے بعد سسٹر شائستہ پروین کو میں ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں سسٹر شائستہ پروین. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال دو سوال ہے. ایک سوال یہ ہے کہ نماز کی حالت میں میرا چھوٹا بچہ ہے جو کہ مطلب میں جہاں پہ نماز پڑھ رہی ہوں, اگر مثالی طور پر اگر ایک روم میں نماز پڑھ رہی ہوں تو وہ دوسرے روم میں بھاگ کے چلے جاتا ہے اور جہاں پر جاتا ہے وہاں سے اس کو گرنے کا ڈر ہے. تو کیا ایسی حالت میں مجھے نماز کو توڑنا ہوگا یا پھر میں اس کو وہاں سے اتار کے پھر اپنے پوزیشن کو لے سکتی ہوں؟ تو اس کے لیے مجھے کچھ سجدہ سہو کرنے کی ضرورت ہے یا پھر میری نماز کو پھر سے پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اصلاح کیجیے اس کے لیے. دیکھیے آپ کو میں ایک اصولی بات بتاتا ہوں کہ نماز کے اندر حرکت کرنا اگر زیادہ حرکت ہے تو یہ ضرورت کے وقت جائز ہے. ضرورت کس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے وہ کام نہیں کیا تو کوئی بڑا نقصان ہو جائے گا, یا اگر آپ نے وہ کام نہیں کیا تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. تو ضرورت کے وقت زیادہ حرکت کرنا بھی جائز ہے اور حاجت کے وقت تھوڑی حرکت کرنا جائز ہے. اگر بچہ آپ کا کھیلتے ہوئے ایسی جگہ پر چلا گیا گھر میں, مان لیجیے کچن میں چلا گیا, وہاں پہ آگ ہے, آپ کو خطرہ ہے کہ وہ جا کر کے آگ چھولے گا یا اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچا لے گا, تو یہ تو ضرورت ہے. ایسی صورت میں آپ زیادہ حرکت بھی کر سکتی ہیں, آپ چل کر کے بچے کو پکڑ سکتی ہیں, اس کے بعد اپنی نماز کو وہیں سے شروع کر سکتی ہیں, کیونکہ یہ ضرورت ہے. تو ضرورت کے وقت زیادہ حرکت کرنا یہ جائز ہے اور حاجت کے وقت تھوڑی حرکت کرنا یہ جائز ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ جو ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بچی امامہ ان کا نام تھا, نماز پڑھتے تو ان کو گود میں اٹھا لیتے, سجدہ کرتے تو زمین پر رکھ دیتے, پھر گود میں اٹھا لیتے. یہ تھوڑی حرکت ہے, یا بسا اوقات یہ زیادہ حرکت بھی ہو سکتی ہے. اس طرح سے اور بھی کئی حدیثیں ہیں حرکت کرنے کے سلسلے میں. تو حاجت یا ضرورت کے وقت انسان نماز میں حرکت کر سکتا ہے اور اپنی نماز کو وہیں سے وہ کنٹینیو کرے گا. لیکن جب آپ کے گھر میں ایسی سچویشن ہے تو ظاہر ہے جس کمرے میں بچہ جانے والا ہے, جہاں جانے سے خطرہ ہے, وہ کمرہ آپ پہلے سے بند کر دیں. بچے کو کسی ایسی سیف جگہ پر رکھیں کہ اگر بچہ وہاں پر چلے پھرے بھی تو کوئی خطرہ نہ ہو, اس کے بعد آپ نماز پڑھنا شروع کریں. کبھی اگر ایسی سچویشن آ گئی تو آپ حرکت کر سکتی ہیں, کوئی شک نہیں ہے اس میں. لیکن یہ سچویشن آنے ہی کیوں دے آدمی؟ پہلے سے جو احتیاطی تدابیر ہے وہ آدمی اختیار کرے. اب اگر مان لیجئے کوئی سوال کرتا ہے, ہم نے یہ جواب دیا, اب روزانہ وہ یہی کام کر رہا ہے, روزانہ کچن کا دروازہ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے اور بچہ جو ہے کچن میں جا رہا ہے, وہاں کچن میں پکڑنے جا رہی ہے, تو روزانہ تو یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے نا. مطلب یہ چیز کبھی کبھار ہو سکتی ہے. تو آدمی پہلے ہی وہ تمام تدابیر اختیار کر لے کہ بچہ سیف ہے, اس کے بعد نماز پڑھنا شروع کرے. اس کے بعد بھی اللہ نہ کرے اگر ایسی کوئی سچویشن آ جائے تو اسے حرکت کرنے کی اجازت ہے. جزاک اللہ جی جزاک اللہ خیر. اور میرا دوسرا ایک اور سوال کر سکتے نا؟ جی کر لیجیے. جی دوسرا سوال یہ ہے کہ سنت موقدہ جو ہے وہ 12 رکعت ہے, لیکن اثر سے جو 4 رکعت سنت, میں نے علماء کو سنا ہے کہ 4 رکعت اثر سے پہلے سنت پڑھنا مستحب ہے. تو اس سنت کے لیے کوئی کنڈیشن ہے کیا کہ اقامت کے پہلے تک ہی پڑھ سکتے ہیں, یا پھر اثر کا جب تک وقت ہے تب تک آپ 4 سنت پڑھ کے پھر فرض پڑھیں گے؟ دیکھیے اثر کی جو سنت ہے, پہلی بات تو یہ کہ سنت راتبہ نہیں ہے. وہ آپ نے جو 12 رکعت کا ذکر کیا وہ سنن رواتب ہیں, اور یہ جو اثر سے پہلے 4 رکعت کا بھی آپ نے ذکر کیا یہ سنت راتبہ نہیں ہے, یہ اس کے علاوہ ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات, یہ جو اثر والی 4 رکعت سنت ہے اسے اثر کی نماز پڑھنے سے پہلے پڑھنا ہے. جب آپ نے عصر کی نماز پڑھ لیا تو اب نہیں پڑھنا ہے, عصر کی نماز سے پہلے ہی سے پڑھنا ہے. جی تو عصر کی نماز سے مطلب کبھی بھی پہلے پڑھ سکتے ہیں نا, یعنی کہ عصر کی اذان کے بعد اقامت ہو جانے کا کوئی مسئلہ نہیں؟ عصر کا وقت ہونے کے بعد نماز, فرض نماز پڑھنے سے پہلے کبھی بھی. جی اوکے, جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. بارک اللہ فیکم, بہت بہت شکریہ.
اور اس کے بعد میں اگلے گیسٹ زید کو ایڈ کر رہا ہوں. زید آپ اپنا سوال کریں. اس کے بعد میں محمد لقمان کو ایڈ کروں گا. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ آواز آ رہی ہے؟ شیخ آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں آ رہی ہے، فرمائیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے بھائی. زید بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. معذرت آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے بھائی، شاید نیٹ ورک پرابلم ہے. ٹھیک ہے، ریموو ہو گئے ہیں وہ. اس کے بعد میں محمد لقمان کو ایڈ کروں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لقمان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے، فرمائیں. شیخ میرا سوال ہے کہ عقیقے کے جانور میں یہ جو جانور ہوتے ہیں، یہ بھیڑ، یہ اونٹ، یہ اونٹ، گیٹا، یہ بھی کر سکتے ہیں عقیقہ؟ اور سے ریلیٹیو کہ عقیقے میں بھی وہ شرط لاگو ہے جو قربانی ہے، یہ نکلی ہے، یہ والا ایپ نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح چھوٹا سوال ہے کہ عقیقہ صرف باپ بھی کر سکتا ہے یا ماں، دادا دادی اور ماں نانا بھی کر سکتے ہیں؟ جی جی شیخ عقیقے کے تعلق سے سوال ہے شیخ. عقیقے کے تعلق سے پہلا تو سوال یہ ہے کہ کیا ان تمام جانوروں میں عقیقہ کر سکتے ہیں جس میں قربانی کر سکتے ہیں؟ کیا عقیقے کے جانور میں وہی شروط ہوں گے جو قربانی کے جانور میں ہوں گے؟ اور کیا عقیقہ والد ہی کر سکتا ہے صرف؟ اگر والدہ کرنا چاہے یا نانا کرنا چاہے، دادا کرنا چاہے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے، پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ عقیقے سے متعلق جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں ان تمام حدیثوں میں بکری کا ذکر ہے، شاد کا ذکر ہے. جی اب بکری کی دو قسمیں ہیں. ایک جس کو ہم بکرا یا بکری بولتے ہیں، اور ایک وہ جس کو ہم بھیڑ یا بھیڑی بولتے ہیں. یہ دونوں ہی بکری کی جنس سے ہیں. اصل میں عربی زبان میں جب شاۃ یا غنم بولا جاتا ہے تو اس میں ماز اور دان دونوں شامل ہوتے ہیں، یعنی بکری اور بھیڑ یہ دونوں. تو عقیقے میں بکری یا بھیڑ کریں گے. وہ تمام جانور نہیں کر سکتے جن کی قربانی جائز ہے. قربانی تو گائے کی بھی جائز ہے، اونٹ کی بھی جائز ہے، لیکن عقیقے کے اندر بکری کریں گے کیونکہ بکری کا ہی ذکر آیا ہے. بعض علماء نے یا کئی سارے علماء نے گائے اور اونٹ سے بھی عقیقے کو جائز قرار دیا ہے، لیکن اس پر کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے. لہذا عقیقے کے اندر بکری ہی ذبح کریں. یہ پہلے سوال کا جواب. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا عقیقے کے جانور میں وہی شرطیں پائی جانی ضروری ہیں جو قربانی کے جانور میں؟ نہیں، ایسی کوئی شرط، ایسی کوئی قید عقیقے کے جانور کے سلسلے میں احادیث کے اندر وارد نہیں ہے. گرچہ بعض علماء نے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن ایسی کسی بھی شرط کا ذکر نہیں ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کا ذکر کرتے ہوئے شرطوں کا ذکر کر دیا تو عقیقے کے جانور کا ذکر کرتے ہوئے کسی شرط کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو ظاہر ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شرط نہیں لگائی ہے تو ہم اپنی طرف سے کیوں شرط لگائیں گے؟ لہٰذا ایسی کوئی شرط نہیں ہے. البتہ ظاہر ہے وہ جانور آپ عبادت کے لیے ذبح کر رہے ہیں تو جانور جتنا زیادہ اکمل ہو، جتنا زیادہ اچھا ہو، اتنا زیادہ بہتر ہے، اتنا افضل ہے. تیسرا سوال کیا شیخ صاحب؟ تیسرا سوال، ہاں تیسرا سوال، کیا والد ہی عقیقہ کر سکتے ہیں؟ دادا، نانا، والدہ کرنا چاہے؟ عقیقے کا پہلا حق والد کو ہے. اگر والد کسی کو اجازت دے، کسی کو بھی، تو وہ عقیقہ کر سکتا ہے، لیکن پہلا حق والد کا ہے. اگر والد اجازت نہیں دے تو نہیں. والد کی اجازت ضروری ہے تب کوئی دوسرا کر سکتا ہے، کیونکہ یہ عقیقہ والد کا حق ہے. تو شیخ اگر والد اگر نانا نانی کو بولے تو وہ کر سکتے ہیں؟ کسی کو بھی والد بولے وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ٹھیک، جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زید میں آپ کو دوبارہ ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہیلو. ہاں ہیلو، جی شیخ بولیے. آواز کلیئر ہے کیا نا؟ آواز آ رہی ہے؟
جی جی کلیئر ہے آواز، فرمائیں. جی شیخ پوچھنا تھا کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے کہ نہیں، کیونکہ اس کے تعلق سے میں نے ڈاکٹر نسیم کی ویڈیو دیکھی تھی تو اتنا اچھا سمجھ نہیں پایا. جی جی شیخ کس رکوع میں رکعت کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں شیخ کہ انہوں نے آپ کی ویڈیو بھی دیکھی ہے پھر بھی اسے اچھی طریقے سے سمجھ میں نہیں آیا بول رہے ہیں وہ. دیکھیے مختصر انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ایک بار پھر. اگر کسی آدمی نے امام کو رکوع کی حالت میں پایا اور اطمینان کے ساتھ پایا، ایسا نہیں کہ جب وہ پہنچا تو ادھر وہ پہنچ رہا ہے ادھر امام اٹھ رہے ہیں رکوع سے، ایسا نہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک اثر ہے کہ اطمینان سے پانے کا کیا مطلب ہے کہ ہم اپنا ہاتھ، یعنی جو مقتدی ہے اپنا ہاتھ اپنے گھٹنوں پر ٹکا لے امام کے اٹھنے سے پہلے، اس کو کہتے ہیں اطمینان کے ساتھ پانا. اگر اطمینان کے ساتھ امام کو رکوع کے اندر پا لیا تو اس کی وہ رکعت شمار کی جائے گی. اس کی کئی ساری دلیلیں ہیں. ان دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ وہ مسجد میں پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے تھے، لوگ رکوع کے اندر تھے. جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو لوگ رکوع میں جا چکے تھے. اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی ابھی وہ صف کے پاس نہیں پہنچے ہیں، وہ رکوع میں چلے گئے. یعنی جہاں پر انہوں نے دیکھا لوگ رکوع میں ہیں وہ فوراً رکوع میں چلے گئے اور رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے وہ صف تک پہنچے اور جا کر کے انہوں نے صف جوائن کیا. جب نماز ختم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا زادک اللہ حرصا ولا تعود. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوبارہ ایسا نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ تمہارے حرص میں زیادتی فرمائے لیکن دوبارہ ایسا نہیں کرنا. دوبارہ کیا نہیں کرنا؟ یعنی صف میں پہنچنے سے پہلے رکوع نہیں کرنا، رکوع اس وقت کرنا جب صف میں پہنچ جانا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوبارہ ایسا نہ کرنے کے لیے تو کہا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ وہ جس رکعت میں تم رکوع میں پہنچے تھے وہ رکعت تم کو دوبارہ پڑھنی ہے. دیکھیے اس حدیث کے اندر کسی بات کا ذکر نہیں ہے، نہ تو یہ ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ رکعت قضا کرنے کے لیے کہا اور نہ تو اس کے خلاف کر ہے. لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے دوسری احادیث یا دوسرے صحابہ کے آثار کی بنیاد پر، وہ یہی کہ جب کوئی رکوع میں پہنچا تو اس کی رکعت ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے ایک غلطی پر ان کو ٹوک رہے ہیں. اب وہاں پر جو غلطی بھی ہوگی ان تمام غلطیوں کی نشاندہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اور اس کا حل بتائیں گے. تو ایک غلطی پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوکا لیکن دوسری غلطی کے بارے میں کچھ نہیں کہا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع کرنے میں اتنی جلد بازی کیوں کر رہے ہیں؟ رکوع کرنے میں اتنی جلد بازی ان کو کیوں ہے؟ اس کا مطلب کہ صحابہ کرام کے درمیان یہ بات موجود تھی، یہ بات معروف تھی کہ اگر کسی نے رکوع میں پا لیا امام کو تو اس کی رکعت ہو جائے گی، اور رکعت کو پانے کے لالچ میں ہی انہوں نے جلدی سے رکوع کر لیا. تو گویا کہ یہ بات معروف تھی صحابہ کرام کے درمیان، اور اس بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکیر نہیں کیا. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جمعہ کے سلسلے، ایک حدیث ہے کہ من ادرکا رکعتا من الجمعہ فقد ادرک الجمعہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے جمعہ کے دن ایک رکعت پا لیا اس نے جمعہ کی نماز پا لیا، اور اگر کسی نے ایک رکعت نہیں پایا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ظہر کی نماز پڑھے گا. یعنی جمعہ کی نماز پانے کے لیے ایک رکعت کم سے کم پانا ضروری ہے. اگر ایک رکعت سے کم پائے تو اس کا مطلب آپ کو جمعہ نہیں ملی، اب آپ کو 4 رکعت پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک روایت ہوئی. دوسری روایت پر آتے ہیں. ایک دوسری روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من ادرکا الرکوع من الرکعۃ الثانیہ من یوم الجمعہ فقد ادرک الجمعہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے جمعہ کی نماز میں دوسری رکعت کی رکوع پا لیا، جمعہ کی نماز میں دوسری رکعت کا رکوع پا لیا تو اس نے جمعہ پا لیا. جی
अगर किसी इंसान ने दूसरी रकात का रुकू पाया है तो एक रकात तो कैसे पाएगा? आप बताइए इसका जवाब। जाहिर है वो रकात जब शुमार करेंगे तभी वो इसका मतलब जो है एक रकात पाया है, क्योंकि उसने दूसरी रकात में सिर्फ रुकू पाया है। अब अगर रुकू पाने से ये कहा जा रहा है कि उसने जुमा पा लिया, इसका मतलब वो एक रकात पा लिया है, क्योंकि अगर वो एक रकात नहीं पाया होता तो उसके बारे में कहा जाता कि वो जुमा नहीं पाया है। लिहाजा इन दोनों रिवायतों को एक साथ रखने से साफ पता चलता है कि किसी रकात की रुकू पा लेने से वो रकात आपको मिल जाती है। ये दूसरी दलील। तीसरी दलील, मुतअद्दिद सहाबे कराम से, कई सहाबे कराम से ये चीज मरवी है कि जब वो मस्जिद में पहुंचते और देखते कि इमाम रुकू की हालत में है तो मस्जिद के दरवाजे पर ही वो रुकू कर लेते। अला अतबकिल बाब, इस तरह के अल्फाज हैं रिवायात के अंदर। अतबा कहते हैं मस्जिद का चौखटा, दरवाजा। मस्जिद के चौखटे पर भी वो रुकू की हालत में चले जाते, चलते हुए जाकर के जमात से मिलते। सवाल ये है कि वो ऐसा क्यों करते थे? आखिर में ऐसा करने का फायदा क्या है? जाहिर है अगर इसका कोई फायदा नहीं है तो ऐसा क्यों करेंगे? इसका मतलब उनके दरमियान ये बात मारूफ थी कि अगर आपने रुकू पा लिया तो आपको रकात मिल गई। अब वो रुकू करने में जल्दबाजी इसलिए कर रहे हैं ताकि उनकी वो रकात मिल जाए, इसलिए जल्दबाजी कर रहे हैं। कोई यहां पर ये एतराज कर सकता है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मना किया था तो सहाबे किराम ऐसा क्यों करते थे? जवाब इसका ये है कि ये ऐन मुमकिन है कि उन सहाबे किराम को जो ऐसा करते थे इस हदीस का इल्म नहीं था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इससे मना किया था। उन्हें सिर्फ उस हुक्म का इल्म था जो हुक्म उनके दरमियान मारूफ था कि रुकू पाने से रकात मिल जाती है, और इस मुमानियत का इल्म उनके पास नहीं था। और ऐसे मुतअद्दिद बेशुमार मसाइल आपको मिलेंगे कि किसी मसले का इल्म बाज़ सहाबा को है, बाज़ सहाबा को नहीं है, उनको बाद में इल्म हो रहा है, तो ये कोई बईद बात नहीं है। तो गोया कि सहाबे किराम के दरमियान ये बात मारूफ थी कि अगर रुकू पा लेंगे तो रकात मिल जाएगी। अब जो लोग कहते, और यही मसलब, यही कौल, यही राय जमहूर अहले इल्म का है, जमहूर अहले इल्म की यही राय है। आपको असलाफ में चंद एक नाम मिलेंगे जिन्होंने इस बात की मुखालफत की है, सिर्फ चंद एक नाम आपको मिलेंगे। जो लोग कहते हैं कि उसको रकात नहीं मिलेगी रुकू पाने से, उनका सबसे बड़ा इश्काल, वो लोग उसको दलील कहते हैं लेकिन मैं उसको इश्काल कहता हूं। उनका सबसे बड़ा इश्काल ये है कि भाई उसको क़याम नहीं मिला है, उसको सूरे फातिहा नहीं मिली है, तो उसकी रकात कैसे होगी? भाई हमारी शरीयत में मुतअद्दिद ऐसे मसाइल हैं जिनमें एक्सेप्शन है, इस्तिस्नाआत हैं। तो अगर दीगर मसाइल में इस्तिस्नाआत हो सकते हैं तो यहां पर इस्तिस्ना क्यों नहीं हो सकता है? जिस शरीयत ने हमें यह बताया है कि सूरे फातिहा रुक्न है, क़याम रुक्न है, वही शरीयत हमें यह भी तो बता रही है कि ऐसा आदमी अगर किसी खास सिचुएशन में आया तो खास वो सूरे फातिहा करके नहीं पाया, उसकी रकात हो गई। तो ये एक खास सिचुएशन है। अगर आपने इमाम को क़याम की हालत में पाया और इतनी देर तक पाया कि आप सूरे फातिहा पढ़ सकते हैं, उसके बाद भी आपने नहीं पढ़ा, तब आपकी जो है वो रकात नहीं होगी। लेकिन यहां पर तो आपने इमाम को उस हालत में पाया ही नहीं है, आपने इमाम को किसी खास हालत में पाया है, तो ये मसला इस्तिस्नाई क्यों नहीं हो सकता है? मैं यहां एक मिसाल देता हूं कई बार कि भाई जोहर की नमाज 4 रकात फर्ज है, हम सब जानते हैं। सफर में आप जोहर की नमाज 2 रकात क्यों पढ़ते हो? क्या 2 रकात के बगैर 2 रकात से सिर्फ आपकी जोहर की नमाज कैसे हो जाती है? जाहिर है आप यही होगे कि सफर ये इस्तिस्नाई हालत है, इसलिए हमारी 2 रकात से हमारी जोहर की नमाज हो जाती है, तो यहां इस्तिस्नाई हालत क्यों नहीं हो सकती है? तो ये एक इस्तिस्नाई हालत है। जो लोग कहते हैं कि रकात रुकू पाने से रकात मिल जाती है, वो इस बात से इनकारी नहीं है कि सूरे फातिहा रुकन नहीं है, इस बात से इनकारी नहीं है कि क़याम रुकन है, वो भी इस बात को मानते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ये एक खास हालत है जिसमें एक खास हुक्म आया है शरीयत की जानिब से कि उसको रुकू पाने से रकात मिल जाएगी।
इसी तरह से एक बात और यहां पर ध्यान रखें, एक मसला है कि जैसे आप जमात में पहुंचे, आपने जमात को ज्वाइन किया, लेकिन इमाम बिल्कुल आखिरी उसमें था, वो रुकू करने ही वाला था। आपने जमात को ज्वाइन किया, क़याम किया, तकबीर तहरीमा के बाद जो है आपने सूरह फातिहा पढ़ना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। आपने अभी 2 आयत पढ़ी थी, तब तक इमाम रुकू में चला गया। अब आप क्या करेंगे? जाहिर है जो भी नमाज के मसाइल को समझता है वो यही कहेगा कि इमाम की मुताबात करना जरूरी है, फौरन आप उसके साथ रुकू करेंगे जी। आप अगर मान लीजिए एक आयत बाकी है तो आप उसको जल्दी से कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन अभी तो आपकी पूरी सूरत बाकी है, आप उतना कंप्लीट करेंगे तो इसका मतलब आप इमाम की मुताबात नहीं कर रहे हैं, आप इमाम के साथ फौरन रुकू में चले जाएंगे। सवाल यह है कि क्या ऐसे आदमी की वो रकात शुमार होगी कि नहीं? सूरह फातिहा सिर्फ 2 आयतों पढ़ पाया है। अब वो लोग जो कहते हैं कि रुकू पाने से रकात नहीं मिलती है, यहां पर उनका भी जवाब यही है कि उस आदमी की रकात वो मानी जाएगी जिसने सिर्फ 2 आयत पाया है सूरह फातिहा की। अब हमारा सवाल यह है कि भाई सूरह फातिहा तो पूरा पढ़ना वाजिब है, उसकी रकात कैसे मिल गई? तो आप यही कहोगे कि ऐसा आदमी माजूर है, वो एक खास हालत में है, लिहाजा उसकी रकात मिल जाएगी। सेम हमारा जवाब भी यही होगा कि जो आदमी रुकू में इमाम को पाया उसकी भी खास हालत है, इस्तिस्नाई हालत है, लिहाजा उसकी भी रकात हो जाएगी। खुलासा ये कि अगर किसी ने इमाम को रुकू की हालत में पाया इत्मीनान के साथ तो उसकी वो रकात शुमार होगी। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बारकल्लाहु फ़िकुम। उम्मीद है भाई को जवाब मिल गया होगा कंप्लीट। अगले गेस्ट है जेड के, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। शेख, जिस जी तरह जी। गोल्ड लेते वक्त अभी पेमेंट करना होता है वैसा चांदी में भी है? जी बिल्कुल, चांदी में भी वही हुक्म है, गोल्ड का और सिल्वर का दोनों का वही हुक्म है जी। और अगर दुकानदार बोले कि हाफ पेमेंट एडवांस में करके जाए और हाफ बाद में दे तो गोया कि दुकानदार आपको एक हराम काम करने के लिए कह रहा है। आप उसको बताइए कि मैं मुसलमान हूँ और हमारे इस्लाम में कुछ लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस को मान करके ही हम मुसलमान कहलाते हैं। अगर उसको हम नहीं मानेंगे तो हम फिर कैसे मुसलमान? तो ये हमारे दीन का और ईमान का मसला है, हमारे यहाँ इसकी इजाजत नहीं है। आप उसको ये बात समझाइए जी। जज़ाकल्लाह। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर रुकू में कोई गलती से दुआ कोई पढ़ लिया तो फिर सजदे से वो कब करेगा? रुकू के अंदर क्या पढ़ लिया? कौन सी दुआ पढ़ लिया? दुआ कोई पढ़ क्या लिया तो पढ़ पूछ लिया? रहे हैं। जैसे क्या दुआ पढ़ लिया? जी जी सर, आप म्यूट एंड म्यूट करके बताएं। जो सजदे में पढ़ते हैं वो मांगते हैं। देखिए बहन, रुकू के अंदर पढ़ने वाले कुछ अज़कार हैं, जैसे सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, ये सारे अज़कार हैं रुकू में पढ़ने वाले। अब रुकू में पढ़ने वाले जो अज़कार हैं उनके अलावा कोई और चीज पढ़ लिया जो कि वारिद नहीं है रुकू के सिलसिले में, तो गोया कि उसने एक चीज का इजाफा कर दिया गलती से। अब नमाज में अगर किसी चीज का कोई इजाफा कर दे तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर सजदे सहव वाजिब होता है और इजाफे की शक्ल में तशहुद और सलाम फेरने के बाद वो सजदे सहव करेगा। जी जी सिस्टर, ठीक है जी, आप म्यूट हैं। बारकल्लाहु फ़िकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं अगले गेस्ट अबू हमज़ा को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, वज़ू के ताल्लुक से सवाल था मेरा कि मौज़े पे तो वज़ू कर रहा ही था, तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं मुकम्मिल वज़ू कर लिया, मौज़े पर भी मसा कर लिया और उसके बाद मेरा ज़हन हुआ कि मैं मोज़े उतार दूं। तो जब मैं मोज़े उतार दिया तो खाली पाँव धोना ही काफ़ी है या मुकम्मिल वज़ू करना ज़रूरी है? जी शेख। देखिए,
جو میں سمجھ پایا بھائی کے سوال سے وہ یہ، اگر میں غلط سمجھا ہوں تو آپ کریکٹ کیجیے گا، کہ کسی انسان نے وضو کیا، موزہ پہنا، اب ظاہر ہے اس کو رخصت ہے کہ وہ موزے پر مسح کر سکتا ہے، موزے پر اس نے ایک آدھ بار مسح کیا بھی، اس کے بعد اب وہ موزہ اتار رہا ہے۔ اب جب وہ موزہ اتار رہا ہے تو اسے پھر کیا کرنا ہے؟ کیا اپنے پاؤں کو دھونا ہے موزہ اتارنے کے بعد، یا پاؤں کو دھوئے بغیر وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس ٹائم وہ موزہ اتار رہا ہے وہ صرف ایک بات کا دھیان رکھے، وہ یہ دیکھے کہ جس ٹائم میں موزہ اتار رہا ہوں کیا میں باوضو ہوں یا میرا وضو ٹوٹ چکا ہے۔ اگر اس ٹائم وہ باوضو ہے تو موزہ اتارنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، موزہ اتارنے کے بعد اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نماز پڑھتا رہے جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ لیکن جس ٹائم وہ موزہ اتار رہا ہے اگر اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے پہلے موزہ اتارنے سے پہلے، تو اب اس کو مکمل وضو کرنا ہے۔ لیکن اگر اس کا وضو باقی تھا تو اسے کچھ بھی کرنا، تو پاؤں دھونے کی ضرورت ہے نہ تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس کا وضو باقی ہے، کیونکہ موزہ اتارنا یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے۔ جی بھائی۔ جی شیخ جزاک اللہ۔ اور ایک سوال، جی شیخ اور ایک سوال جی بھائی پوچھیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ شیخ حال میں ایک کلپ دیکھا تھا میں آپ کی کہ سعودی عرب میں جو صف بندی کے تعلق سے، تو آپ نے بتایا کہ آپ کہاں دیکھ لیے پتہ نہیں، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن شیخ میں بھی ایک 12-14 سال سے یہاں ہوں، بس جو 14 سال پہلے جو کیفیت تھی آج واقعی کہیں بھی یہ کیفیت نہیں ہے، اور صف میں اتنی تکلیف ہوتی ہے نماز پڑھتے ہوتے کہ بہت 3 انگلی جتنا گیپ آ جاتا ہے، اور یہ خاص طور پہ جو سعودی ایریا ہے وہیں زیادہ ہوتا ہے، جہاں پر ہم ہند پاکستان کے لوگ ہیں وہاں پر بہت کم ہوتا ہے ایسا۔ تو ایسے اس میں کیا ہم صف بندی کے لیے کیا وہ کرنا چاہیے، کیونکہ بڑی تکلیف ہوتی ہے، نماز ہوتی یا نہیں ہوتی، کیا ایسا کرنا؟ اور ہم جب قریب میں بھی جاتے ہیں تو وہ ڈھکل دیتے ہیں، وہ سعودی کی وہی قریب نہ آئے۔ یہ علم والے سعودی بھی کرتے ہیں، لا علم والے بھی، دونوں بھی کرتے ہیں یہ چیز۔ دیکھیے جی صف بندی کرتے وقت پاؤں کو ملانا یہ واجب نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے دو آدمیوں کے پاؤں کے درمیان گیپ چھوٹا ہوا ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، یہ افضل ہے، مستحب ہے۔ تو آپ دل میں یہ خیال نہ لائیں کہ اگر اس کے بغیر آپ نے نماز پڑھ لیا تو آپ کی نماز باطل ہو گئی۔ آپ اس افضل عمل پر، اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے بغل میں جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے راضی نہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ آپ نے کوشش کیا تو آپ کو اس کا اجر ملے گا، اور آپ کی نماز پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز آپ کی باطل نہیں ہوگی۔ جی شیخ پاؤں کا تو اوکے شیخ، خاندان سے بھی وہ دور رہتا ہے۔ کیا دور رہتا ہے؟ کندھے شیخ، کندھا دور رہنے سے بھی نماز باطل نہیں ہوگی بھائی۔ تسویۃ الصف، یہ تسویۃ الصف کی بہت ساری شکلیں ہیں، جس شکل کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ پاؤں کو ملانا، کندھوں کو ملانا، درمیان میں گیپ نہ ہونا، یہ واجب یا رکن نہیں ہے جس کے چھوڑنے سے نماز باطل ہو جائے۔ یہ جو ہے کمالیات میں سے ہے، یہ افضل ہے، مستحب ہے، اس کے بغیر آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو آپ جب کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ آپ کے سائیڈ والا اس کے لیے راضی نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جی شیخ جزاک اللہ خیر۔ اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ ابو حمزہ بھائی۔ اس کے بعد ایک آخری گیسٹ کو میں لے رہا ہوں، سسٹر شافیہ سلطانہ، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال ہے کہ عورت چھت پر نماز پڑھ سکتے ہیں کیا شیخ؟ ٹیرس میں چھت پر نماز پڑھ سکتی ہے شیخ عورت ٹیرس پر؟ دیکھیے پردہ ضروری ہے عورت کے لیے، اس بات کی کوئی قید نہیں ہے کہ وہ نماز کہاں پڑھے گی تب اس کی نماز صحیح ہوگی، پردہ ضروری ہے۔
पर्दे के साथ बिल्कुल नमाज पढ़ सकती है। अलबत्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि औरत की नमाज उसके घर के कोने में जो सबसे महफूज जगह होती है, बहुत सारी औरतें अपने लिए कोई जगह बना के रखती हैं, वहां बिल्कुल अंदर नमाज पढ़ेंगी, वहां पर नमाज पढ़ना अफजल है घर के किसी दूसरे हिस्से में नमाज पढ़ने से। लिहाजा नमाज में इस बात का ध्यान रखें कि घर का जो सबसे बापर्दा हिस्सा हो, आप वहां पर नमाज पढ़ें। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो नमाज यहाँ पर होने ना होने का सिर्फ मसला नहीं है, यहाँ पर अफजल और मफसूल की बात भी है। पर्दे के साथ आपने टेरिस पर नमाज पढ़ा, नमाज आपकी हो जाएगी, लेकिन आपकी नमाज घर के अंदर ये ज्यादा अफजल है। जी वाज़ेह है शेख। जी सिस्टर, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। बारकल्लाहु ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर शेख वक्त देने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपने वक्त दिया, सवालात के जवाब दिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी शेख। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रगुज़ार हूँ, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं अपने सवालात की। उम्मीद करते हैं आपको तशफ़ी बख्श जवाबात मिले होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी कल की स्ट्रीम में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।